अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेद रहमान और हमारे खास मेहमान आज हैं रजा रूमी। बड़े अरसे से हम कोशिश कर रहे थे कि ये हमारे काबू आए, आखिर आज हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई। रजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आप जो सियासी सूरत हाल आजकल है वो तो आप देख ही रहे होंगे। ऐसे लगता है कि मुल्क के अंदर एक सियासी भौचाल आया हुआ है, और जो ये ख्याल था कि हुकूमत बदल जाएगी, नई हुकूमत बन जाएगी, उसके बाद कुछ स्टेबिलिटी आएगी, वो भी नहीं हुआ। दोनों पर हम थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले हम शुरू करते हैं। इमरान खान साहब ने ये जो जलसों का सिलसिला शुरू किया हुआ है, एक उनका बयानिया है जिसमें साजिश भी है, जिसमें गुलामी भी है, जिसमें चोरों डाकुओं का भी तस्करा है, और अब उन्होंने उसमें एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डाल दी है कि उनकी जान को खतरा है, और उन्होंने उस हवाले से कोई वीडियो रिकॉर्ड करा दी है। तो आप कैसे देखते हैं उनके इस बयानिए को, और आपके ख्याल में ये कितना इफेक्टिव साबित हो रहा है? बहुत शुक्रिया वैस, सबसे पहले मुझे इनवाइट करने के लिए। और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपसे गुफ्तगू करके। देखिए, जो जहां तक बयानिए की बात है तो खान साहब की ये जो हिकमत अमली है, ये पिछले एक महीने से सवा महीने से हम देख रहे हैं। और ये बड़ी सोचा समझी एक मंसूबा है। और इस मंसूबे के तीन जो हैं वो पहलू हैं, या तीन आप कह सकते हैं पिलर्स हैं। तो पहली तो ये है कि खान साहब जो उनकी उनकी नाकिस कारकर्दगी थी उनकी हुकूमत की, बल्कि ये कहना चाहिए डिजास्ट्रस रिकॉर्ड इन ऑफिस था। यानी कि पाकिस्तान की हालिया तारीख में इतनी इनकॉम्पिटेंट हुकूमत नहीं देखी। 22 करोड़ का अवाम का मुल्क हो, न्यूक्लियर नेशन हो, और उसमें इस तरह का वजीर आजम और उनकी काबीना जिस तरह से वो रोज फैसले करके यू टर्न्स ले रहे थे और बार बार जो है पॉलिसी साजों को बदल रहे थे। तो खान साहब को इस चीज का इदराक तो हो गया था, और है होगा यकीनन, आखिर काया आदमी है। तो उन्होंने ये कहा कि चूंकि जब निकाले जाने का वक्त था तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि भाई किस तरह से मैं ये मामला सेट करूंगा। तो ये जो एक तरह से वाइट वॉशिंग जो होती है ना अपने रिकॉर्ड की, वो अमरीकी साजिश और ये मजहब का बार बार इस्तेमाल करके उम्मत का, और अल्लाह ने ये कहा है और पैगंबर पैगाम लेके जाते हैं, अजीब गरीब नाउजुबिल्लाह बातें उन्होंने कही हैं। तो ये एक तो ये उनका पिलर है इस स्ट्रेटजी का, कि अपनी कारकर्दगी से तवज्जो हटा दो मुकम्मल तौर पे अवाम की। हम्म। दूसरा, उनको ये पता है कि चूंकि एस्टेब्लिशमेंट का पीछे जो भी या न्यूट्रल हो गई थी, पीछे हो गई थी, या दूसरी तरफ मुंह फेर लिया था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा भी मैं आपको भी मजा चखाता हूँ, क्योंकि मुझे तो आप लेकर आए थे एक 10 साल मंसूबे के तहत। मुझसे तो आपने बड़े झूठे वादे किए थे कि 2028 तक मैं प्राइम मिनिस्टर रहूंगा। और ये कि अब मैं आपको, और खुसूसन आर्मी चीफ के ऊपर जो अटैक्स मतवातिर उन्होंने किए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्टर्स हैं, उन्होंने तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो तमाम रेड लाइंस होती हैं पब्लिक डोमेन में, उनको क्रॉस कर दिया है। और तो ये उनका दूसरी है कि वो उनको मजहबी चखा रहे हैं और उनको आइसोलेट कर रहे हैं, जनरल बाजवा को मतलब अटेम्प्ट कर रहे हैं इदारे के अंदर से। और तीसरी जो स्ट्रेटजी ये है वो नंबर 2 से लिंक्ड है, कि किस तरह से उनके जो हम ख्याल, उनके सपोर्टर एलिमेंट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, हाजिर सर्विस और जो रिटायर्ड हैं, उनको जमा करके जनरल बाजवा पे प्रेशर डाला जाए कि या तो वो नए इंतखाबात करवा दें, या वापस अपने जो आग कर दिया अपनी नाफरमान औलाद को, उसको दोबारा से आगनामा फाड़ कर अखबार में इश्तिहार दे दें कि मैं ऐलान करता हूं कि मैंने अपने बेटे को दोबारा गोद ले लिया है। ठीक है जी। तो बेटे से ये ज्यादा वैसे निक्के की इस्तेलाह हमारे यहाँ ज्यादा मुरव्वज है। हाँ जी, तो निक्के का, जी जी, निक्के का निक्के के अब्बा और निक्के की इस्तेलाह तो इस्तेमाल होगी, लेकिन आजकल मामला आगे निकल गया ना। अब तो आग शुदा औलाद का झगड़ा है। नंबर भी ब्लॉक हो गए, आपको पता ना, वो उन्होंने ब्लॉक कर दिए। वो कहते हैं मुझे कॉल करते हैं, मैंने नंबर ही ब्लॉक कर दिए मैं। तो टेंशन इस हद तक है। अच्छा, रही ये बात है, ये कितना इफेक्टिव है। देखिए, मैं इसमें ये याद रखनी चाहिए, अवैस आप भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा आपका तजुर्बा है फील्ड रिपोर्टिंग का भी, और उसके बाद अब तो आप हाई लेवल चीजें पढ़ाते भी हैं, एनालाइज भी करते हैं, कि ये रियलिटी है ना हमारे हेड में, खसूसन पिछले 10-15 साल से दो दो तरह की रियलिटीज जो हैं वो सामने आ गई है। एक रियलिटी वो है जो हम सोशल मीडिया बबल में रहते हैं, आप और मैं इस वक्त
یوٹیوب اور یہ ٹویٹر پر لائیو ہوگا آپ کا پروگرام، ہم اس میں رہتے ہیں، لوگ ہمیں سنتے ہیں، ہم لوگوں کو سن رہے ہیں، ہم وہ جلسوں کی تقریر دیکھ رہے ہیں، ہیش ٹیگز ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے، بہت ہی چھوٹا سیگمنٹ ہے جو عمومی حقیقت کا. بڑا پاکستان ایک بہت بڑا اسے کہنا چاہیے کثیر الثقافتی، کثیر الجماعتی، 220 ملین لوگوں کا ملک ہے. اس میں کس حد تک یہ ہیش ٹیگ اور ٹرینڈ اور 3 ملین ٹویٹر یوزرز جو ہیں ان سے بھی کم ہے. میرا سے 1 ملین تو بوٹس ہی ہوں گے جو پی ٹی آئی کے ہیں اگر آپ ان کو گن لیں. تو بات یہ کہ وہ ہم اس کی بیسس کے ہم انکلوڈ نہیں کر سکتے. یہ بہت کامیاب جا رہا ہے بیانیہ. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فسطائی جو قوتیں ہوتی ہیں، فسطائی جو سوچ ہوتی ہے، اور میں اس لیے میں یہ بہت ذمہ داری اور دھیان سے بات کر رہا ہوں، میں ریکلس گفتگو نہیں کر رہا. میں خود خان صاحب کا ہمارے آئیڈل اور ہمارے ہیرو تھے، اور جب 2018 میں بھی آگے تھا تو ہمیں بڑی توقعات تھی. ہم نے کہا تھا کہ چلو اچھی بات ہے، ایک تیسری قوت بن کے آئی ہے، یہ اچھی ملک کو ڈائریکشن دے گی. لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس کے اپنی حکومت کے دوران اور اپنی حکومت کے بعد خان صاحب کو اداروں کی کوئی پرواہ، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. وہ پارلیمنٹ کو زیرو سمجھتے ہیں. سپریم کورٹ اس وقت تک اچھی ہے جب تک ان کے حق میں فیصلے دے، نہیں تو وہ سارے کے سارے چور ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ آئین کے ساتھ انہوں نے اپریل 3 اور اپریل 10 کی رات تک کیا کھلواڑ کرتے رہے ہیں. اور آج بھی ان کے لگائے ہوئے حضر جو ہیں، جو کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، جو آپ کو پتا تھا پاکستان میں ایک بہت بڑی مت ہے کہ جی پڑھے لکھے نو لے آؤ سیاست، یہ جاہل گوار، یہ سارے ڈکیت ہاں جی، کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بی اے کیا ہو، ایم اے کیا ہو، یہاں دندان ساز ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کے بعد اپنی آئینی ڈیوٹی سے جو ہے وہ روگردانی کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ یہ ان کو آئین کی اور ان کو اداروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ پہلے کہتے تھے نیب بڑا اچھا ہے، میرے تو زمانے میں بڑے لوگ کریں، اب وہ کہتے ہیں نیب تو میرے کنٹرول میں نہیں تھا. اور وہ لوگ ہیں ان کے، وہ جو سپورٹر ہیں، وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر، دماغ کو معاف کر کے، تالا لگا کے کہتے ہیں بالکل بالکل تالیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، جلسے میں جاؤ، غلامی 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 حکمراں. بھی کس چیز کی غلامی؟ غلامی تو سب سے زیادہ خان صاحب نے دکھائی ہے. ہر لیول پہ ٹرمپ کے پاس کیا کرنے گئے تھے وہ؟ آپ نے ان کی باڈی لینگویج دیکھیں. آپ آئی ایم ایف کے 2 پروگرامز پر ان کی گورنمنٹ جو پیچھے کری تھی، آئی ایم ایف کے قرضے کون مانگ رہا تھا بھائی؟ تو بات یہ کہ یہ لیکن فیکٹس ڈونٹ میٹر. جیسے امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ سپورٹرز کے لیے فیکٹس ڈونٹ میٹر، یا ہنگری میں یا یو کے میں یا فلپینز میں، جہاں جہاں اس طرح کی فسطائی سوچ رکھنے والے حکمران ہیں، ان کے لیے حقائق میٹر نہیں کرتے. تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ فسطائی سوچ میں ایک ٹیکنالوجی کا جو یوز ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہو گیا آج کے زمانے میں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو بڑی افیکٹولی استعمال کیا جا رہا ہے. کبھی سینیگال کے فٹ بال میچ کا وہ لے کر تصویریں، وہ کہتے ہیں جی دیکھو ہمارا جلسہ کتنا بڑا ہوا. اب کراچی میں اگر 40-50 ہزار لوگ آ جاتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، آپ گئے بھی ہوئے ہیں کراچی، 2-3 کروڑ جو ہے لوگوں کے شہر میں 50 ہزار لوگ آ گئے، یا لاہور میں 25-30 ہزار آ گئے، یا 40، میں کہتا ہوں لاکھ لوگ بھی آ جائیں، لاکھ سے زیادہ تو کہیں ان کا کوئی جلسہ نہیں ہوا ابھی تک. تو اٹس ناٹ کہ سڑکوں کے اوپر انقلاب آیا، لیکن اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے. اور میڈیا کے اندر کچھ ایسے حلقے ہیں، کوئی سیکشنز ہیں جو ابھی تک وہ ان کی خان صاحب کی راگنی لاپ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے کوئی اور خان صاحب کی راگنی ان سے الپوا رہا ہے. تو یہ جو سلسلہ ہو رہا ہے آج، یہ سپلٹ بڑی کلیئر ہمیں دکھائی دے رہی ہے میڈیا کے اندر، سوسائٹی کے اندر، حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی. یہ جو پالیٹکس اور میڈیا ہے، یہ تو پولرائزڈ بڑے عرصے سے ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا جو خاص طور پر تذکرہ ہے، اور ہم سن رہے ہیں آپ کے جی، ان کے اندر بھی شاید کوئی ڈیوائیڈ ہے، اور خان صاحب اس ڈیوائیڈ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ایک چیز سوچتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو اسٹرینتھ ہے اس ملک میں، وہ ہمیشہ سے یہ رہی ہے، وہ جو ایک ڈسپلن ہے اور یونٹی آف کمانڈ ہے، اور جس دن وہ ایروڈ ہو گئی اس کے بعد تو وہ بالکل ختم ہو جائے گا، پھر چاہے کوئی عمران خان ہو یا کوئی نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو. تو آپ کے خیال میں کہ ادارے کے اندر کوئی اس طرح کی سوچ نہیں ہوگی کہ ہم اگر واقعی اس سپلٹ کی وجہ سے عمران خان کو فائدہ دے رہے ہیں تو دیٹ ول بی دا بگننگ آف دی اینڈ؟
بالکل میرے خیال سے بڑی آپ نے اہم نکتہ کیا ہے. ہمارا بھی یہی خیال ہے اور میرا بھی ابھی بھی یہ خیال ہے کہ یونٹی آف کمانڈ جو ہے نا سینئر لیول پہ وہ تو بدستور موجود ہے. جو آرمی چیف اور ان کے ساتھ جو کور کمانڈرز جو کورس کے انچارج ہیں جو وہ سارے میرے خیال سے کوئی ان میں کوئی ایس سچ نہیں دکھائی دیتی دراڑ. بات ہوتی ہے نیچے ان میں سے ایک دو اشخاص ہیں ایسے ایک دو افسران ہیں ان کا ذکر بار بار بھی ہوتا ہے ٹی وی چینلز پر بھی اب تو ہوتا ہے زبان عام پہ ہے کہ شاید ان کا کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا ابھی تک ساتھ دے رہے ہیں. اور پھر نیچے جو مڈل رینکس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں جلسوں میں سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں واٹس ایپ گروپوں میں پڑھتے ہیں جھوٹ سچ, یہ وہی پاکستان کی مڈل کلاس ہے نا جو کہ آرمی کے اندر بھی ہے جو سول سروس میں بھی ہے جو میڈیا کے اندر بھی ہے. تو اس میں ایک طبقاتی اینگل بھی ہے کہ یہ جو اپر مڈل کلاس اور مڈل اور یا جو وانا بی مڈل کلاس جو ہے جو اپورڈ موبلٹی دیکھتی ہے وہ خان صاحب کی جو بیانیہ ہے اس کو خرید چکی ہے بڑے سالوں سے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ڈاکو آتے ہیں نا نواز اور زرداری یہ ان کی ترقی ان کی خوشحالی کا جو سامان ہے وہ لوٹ لیتے ہیں اور باہر پیسے لے کے جاتے ہیں. یہ ایک بڑا سمپل ایک بہت ہی چائلڈش نیریٹو ہے لیکن کیا کریں لوگ مانتے ہیں اس کو. تو وہ جو ہے وہ ان کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے. یہ بات تو پھر ظاہری بات ہے فوج بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. اب اگر ان رینکس میں یہ بات ہوتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ جو ٹاپ کمانڈ ہے اس کو بھی بڑا احتیاط سے اس کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا جنرل باجوہ صاحب نے جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس ہوا اس کے بعد انہوں نے فارمیشن کمانڈرز کا ایک اجلاس بلایا وہاں خطاب کیا. انہوں نے اور آئی ایس پی آر کی طرف سے کئی پریس ریلیزز آ چکی ہیں. کئی سابق سروس مین جو ہے ان کی ویڈیوز جواب آیا ہے کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور یہ عمران خان غلط کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن بات یہ کیوں ابھی تک ہو رہا ہے؟ اگر آپ اویس کوئی ایسی بات کریں آپ پاکستان میں بھی اب آ بھی رہے ہیں لاہور میں آپ کی تقریر کرواتا ہوں نا اس میں آپ ایک بات کہہ دیں کہ جی یہ جانور جو ہیں نیوٹرل ہو گئے ہیں یا نیوٹرل جانور ہوتا تو آپ کو تو پکڑ کے ڈالے میں ڈال کے لے جائیں گے ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا. ہم وہ ٹویٹر کے اوپر ٹویٹیں کریں گے برنگ بیک اویس ہے وہ آئیڈیا دیو نہ دیو نہیں آئیڈیا نہیں لیکن ایک وہ کھڑا ہوا ہے مہان مہاتما اور وہ روزانہ کہہ رہے ہیں جانور میر جعفر غدار. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک ڈوبیس سیویلین جو ہے وہ فوجیوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے. واہ جی واہ, مطلب کمال کی بات ہے نا. اس کو کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اور ڈٹ کے بولنا. تو یہ پرابلم یہاں پہ ہو رہی ہے. آپ نے جو میڈیا کی پولرائزیشن کا بھی ذکر کیا دیکھیے ہمیشہ سے تھی آج کی بات نہیں ہے. نوائے وقت اور جنگ پہلے دو اخبار ہوا کرتے تھے ہم جب بڑے ہو رہے تھے دونوں کی مختلف لائنز ہوتی تھی آپ کو پتا ہے وہ ہمیشہ ہر معاشرے میں ہوتی ہے. لیکن آج جس طرح کی ٹاکسک پولرائزیشن ہے یہ بھی اویس انپریسیڈنٹڈ ہے کہ 3-4 ٹیلی ویژن کے اینکرز جو ہیں وہ یہی چیز وربیٹم ریپیٹ کرتے ہیں. میر جعفر اگر آپ کو یاد ہو مہینہ پہلے اس کا ذکر ہو رہا تھا اے آر وائی کے ایک جو مشہور اینکر کے شو کے اوپر ٹھیک ہے نا اور وہ ٹویٹس بھی اسی طرح سے کر رہے تھے. اچھا اور دوسری جانب آپ جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جیو فار ایگزامپل نام لے لیتے ہیں وہاں پر ایک فرق لائن آپ کو دکھائی دیتی ہے جو دو بڑے ہمارے جن کی میڈیا مارکیٹ تک کیپچر ہے. لیکن یہ اس طرح کی ٹاکسسٹی اس طرح کا زہر نہیں. یہ جو زہر ہوتا ہے معاشرے میں جو نفرت کو اور تقسیم کو شدید کرتا ہے. دیکھیے نا آپ مجھ سے کئی بار آپ کی اور میری بات ہوتی ہے کئی ہوتی رہتی ہے. آپ مجھ سے کئی بار اختلاف کرتے ہیں میں آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کہوں ویس تمہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے تم تو ایک وہ کرپشن کا دفاع کر رہے ہو تم میر جعفر ہو تم فلانے ہو دھماکے ہو. مطلب ایسی بات نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ کی بات سے میں نہیں اگری کرتا غلط کہہ رہے ہیں آپ. یہ ہوتا ہے مکالمہ ہر جگہ ہوتا ہے دنیا میں. یہاں پر اس کو وہ اللہ اور اللہ کے نبی اور مذہبی حوالے اپنے آپ کو نعوذ باللہ اس اسٹیشن پہ پہنچا دیا عمران خان نے اور ان کے سپورٹرز نے کہ جیسے وہ کوئی نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایات مل رہی ہوں. ایک زمانے میں انہوں نے کہا بھی تھا کہ ایک تقریر میں منہ سے نکل گیا تھا کہ مجھے اللہ نے کہا تھا خواب پتہ نہیں اللہ نے حکم دیا ہے. بار بار یہ کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا. بھئی آپ کو کیسے دیا؟ آپ کیا کوئی ولی ہیں کوئی صوفی ہیں؟ آپ کا تو جو ماضی اور آپ کی جو کردار ہے اور آپ کے جھوٹ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب کس طرح ولی اور صوفی جو ہوتے ہیں وہ پاور کے لیے تو اسٹرگل کرتے ہی نہیں ہے. پاور تو ان کو ان کے پیچھے بھاگتی ہے. آپ جا کے اللہ اللہ کریں شوکت خانہ میں ایک اور بنائیں
وہ بنا رہے تھے پشاور میں، کہیں اور 6-7 بنائے اسپتال، نیکی کے کام کریں، اور یہ چھوڑے پاکستان کی جان جو آپ نے پہلے 4 سال دیا ہے. جی مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو بن رہا تھا کینسر ہاسپٹل سرکاری، وہ بند کرا دیا انہوں نے، لیکن اپنے کینسر اسپتال جو ہے وہ اب بتائیں. جو ہے اس پر کام جاری ہے، لیکن ان کے حمایتیوں کو اب یہ نظر نہیں آتا. تو کیا کریں؟ جاوید آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی، یہ ساری جو ناقص کارکردگی رہی خان صاحب کے پیریڈ کی، اس کو ختم کرنے کے لیے 11 جماعتیں یہ ساری اکٹھی ہوئی، ان میں سے پارلیمانی جماعتیں چلے جی سامنے رکھتے ہیں، انہوں نے ان کو بھگا دیا، یہ چلے گئے. ایک منتھ کے اندر انہیں محسوس ہوا کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں. پھر ان کو لندن یاترا یاد آ گئی. لندن یاترا میں آپ دیکھیں، پہلے ان کو ہٹانے کے لیے یہ سارے اکٹھے تھے. لندن یاترا میں یہ پارٹی ایک سنگل ہو گئی. اس نے کہا کہ ہم کوئی مسئلے کا حل نکالتے ہیں. مسئلے کا حل نکالنے کے بعد 3 دن سے مشاورت جاری ہے اور ابھی تک کوئی حل نہیں نکلا. ایک حل نکلا ہے کہ دوبارہ جا کے ہم اتحادیوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ حل اس کا کیا ہے. IMF کی بھی بات ہے، یا اس کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا، پیٹرولیم کی قیمتیں برقرار رکھنی ہے یا نہیں رکھنی، سلامتی کونسل کے پاس جائیں، پھر جا کے یہ وہاں بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کر لیں. تو یہ خود بھی کنفیوز ہیں کہ کس طریقے سے یہ مسئلہ حل ہوگا. پہلے تو یہ اکٹھے تھے ان کو بھگانے کے لیے، پھر بھگا دیا، ختم کر دیا، نااہل تھے. اب یہ خود ان کے اوپر نااہلی کا توق لگ چکا ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے دوبارہ جا رہے ہیں ان کے پاس کہ جب اب ہم بیٹھتے ہیں اتحادیوں کے ساتھ. خود آ گئے ہیں فرنٹ کے اوپر. ان کو نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی ڈانٹ پڑی ہے کہ جناب آپ نے یہ کیا کر لیا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آسان الفاظ میں رومی صاحب، یہ جاوید آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں، وہ جو انور مسعود کی ایک نظم ہے کہ پپو یار تنگ نہ کرتے سوچی پیاں ہن کی کریے. سو ہن کی کرے اے نوی حکومت، کیونکہ پپو یار ان کو بڑا تنگ کر رہا ہے. پپو یار بالکل تنگ کر رہا ہے. یا آپ اس طرح کہہ لیں کہ ٹرم پوری ہونی ہے یا نہیں ہونی، یہ کس طرح سے بیچارے. ہاں جی بالکل. دیکھیں ابھی تو جو تازہ ترین اطلاعات ہیں، آپ نے ذکر کیا لندن یاترا کا. دیکھیں پہلی تو یہ بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ ایک کولیشن کو چلانا ایک عذاب، اور یہ تو بہت ہی زیادہ جس طرح عمران خان کی فریجائل کولیشن تھی، اس کے پیچھے تو کھڑے ہوئے تھے جنرل فیض اور جنرل باجوہ اس زمانے میں، اور DGISPR کہتے 6 مہینے آپ نے مثبت رپورٹنگ کرنی ہے، نیگیٹو خبر نہیں لگانی. یہ سارے میں فیکٹس آپ کو بیان کر رہا ہوں. میں نے ساری گورنمنٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ساتھ ہوتے ہی ہیں. جی ہاں، لیکن دیکھیں نا، کبھی آپ نے یہ سنا کہ کوئی DGISPR آ کے تو اعلان کر رہے ہو کہ جی اویس سلیم اور جاوید آپ نے کوئی اس حکومت کے 6 مہینے کوئی نیگیٹو خبر نہیں چھاپنی. مطلب یہ کبھی آف کورس ان ریٹن ہوتا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لیکن اس کو برملا نہیں کہا جاتا. اس سے بڑا اچھا ٹھیک ہے نا. تو یہ بات تھی. تو وہ میں نے اس لیے یہ یاد دہانی کرائی کہ ابھی تو ایسی کوئی چیز نہیں، بلکہ ابھی تو جو سگنلز ہیں وہ بہت کانٹرڈکٹری ہیں. یعنی کہ ان میں اتنی زیادہ ہے کہ ایک طرف آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم بالکل نیوٹرل ہو گئے ہیں. دوسری جانب کون ایسے لوگ ہیں جو تھپکی دے رہے ہیں عمران خان کو کہ پہ جا، جلسے سے نکل، لانگ مارچ کر کے لے آپ اسلام آباد گرا دے اس کو. ٹھیک ہے نا. یہ عمران خان کو فریش الیکشنز کا آئیڈیا برین ویو آئی کہاں سے؟ پہلے تو عمران خان کہتے تھے کہ الیکشن تو میں کراؤں گا ہی نہیں. یہ تو اپریل 3 سے جب وہ طریقے عدم اعتماد کی کاؤنٹنگ کو انہوں نے سبورٹ کر کے غیر آئینی غیر قانونی طور پہ جا کے اسمبلی توڑ دی، اس وقت الیکشن کا ٹینٹا سونا ہم نے. اس سے پہلے ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا. کون ان کو ایڈوائس دے رہا ہے؟ دیکھیں نا، یہ سوچنے کی بات ہے. تو ابھی جو لندن یاترا وغیرہ جو خبر، یہ جو ابھی تازہ ترین یہ ہے کہ وہاں پر میاں نواز شریف جو ہے ان کا ایک بڑا واضح اور غیر مبہم سٹانس ہے. ان کا سٹانس یہ ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر تو آپ سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس معیشت کو سنبھالیں، IMF کی ڈیل کریں، لوگوں کی گالیاں کھائیں، پیٹرول کی پرائسز جو ہے وہ 50 روپیہ 100 روپیہ اور بڑھائیں، ہم کرنے کو تیار ہیں. لیکن ہمیں یہ تو پتہ لگے کہ آپ لوگوں کا کیا رجحان ہے، آپ لوگ کس طرف دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے دوبارہ عمران خان کو لانا ہے، اگر آپ نے دوبارہ عمران خان کی طرف مائل ہو جانا ہے، سپورٹ کریں، تو ہم یہ گالیاں کیوں کھائیں؟ پھر آپ سنبھالیں خود اکانومی کو، اور ہم الیکشن کرواتے ہیں. اور اس کے بعد الیکشن کے دوران دیکھیں نا، یہ بھی ایک طرح کی خیر ہے تو تھوڑی سی دھمکیاں ہمیں اس بات ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو الیکشن، جیسے اویس آپ پہلے کہہ رہے تھے پروگرام سے پہلے، ابھی اگر الیکشن کا اعلان ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ IMF وہ ڈیل
साइन कर ले, मे बी केयर टेकर गवर्नमेंट साइन कर ले, वो हो सकता है, पहले माजी में हुआ है, लेकिन अगर नहीं साइन होगी तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाता है। आप श्रीलंका के मनाजिर देख चुके हैं, और डिफॉल्ट जब होता है तो उसका जाहिर बात है अवाम पे तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता ही आता है, लेकिन अवाम आधी से ज्यादा तो पिसी हुई है। 50% पाकिस्तान की आबादी $2 के नीचे गुजारा करती है। $2 उनकी रोजाना की पर कैपिटा इनकम है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। लेकिन सबसे ज्यादा हिट तो अशराफिया और खसूसन एस्टेब्लिशमेंट होगी ना, कि जहां पे उनकी सारी फॉरेन जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो सारी वो असला खरीदना होता है, आना होता है, जाना होता है, स्पेयर पार्ट्स आते हैं, असिस्टेंस आती है, वो सारा बंद हो जाएगा डिफॉल्ट के बाद। वो तो इट विल रिक्वायर एक पूरा मुल्क पीछे चला जाएगा। तो ये भी एक मेरे ख्याल से वो इस वक्त ये टेंशन चल रही है। मेरा अपना जाती ये ख्याल है कि अभी इलेक्शन नहीं होंगे, और हो सकता है मैं गलत हूं बिल्कुल, मुझे नहीं ऐसा दिखाई देता। मेरा ये ख्याल है कि ये IMF के तरफ जाएंगे, इनको बातचीत होगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो होनी जरूरी है, एक पेज पे उनका होना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़े फैसले हैं। IMF की, ये सिर्फ IMF का एक मायदा नहीं है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं पैकेज है, इस्लाहात का भी, कीमतों का भी, इन्फ्लेशन का भी, और सबसे अहम बात है कि इमरान खान का क्या करना है। अगर इमरान खान साहब जो हैं वो जिस तरह दंदनाते फिरेंगे, रोजाना वो कॉल्स देते रहेंगे, वो रोजाना वो डिस्ट्रप्शन करेंगे, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो कोई सब भी गुनाह बेलज्जत हुआ ना ये। डेढ़ साल की हुकूमत जी। उसमें मेरा ख्याल है शायद ये ही वजह है डेस्परेशन की इमरान खान साहब की भी, कि उनको अगर फॉरेन इलेक्शन ना मिला तो वो फिर अगले 1.5 साल इसको सस्टेन कैसे करेंगे, इस मोमेंटम को। लेकिन जो अहम बात है, जो फाइनली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कि अगर आज इलेक्शन होते हैं, 6 महीने बाद होते हैं, 1.5 साल बाद होते हैं, जिस मोड में इमरान खान साहब हैं, वो तो कहते हैं कि मैं तो 2/3 अक्सरियत से कम पे किसी पे नहीं मानूंगा, और अगर उससे कम कुछ हुआ तो उसका मतलब है कि फौज भी मेरे खिलाफ है, सोसाइटी भी खिलाफ है, अदलिया भी खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन भी खिलाफ है। तो फिर ये बात कहाँ रुकेगी जाके? जी वैस 100% आपकी बात दुरुस्त है। देखिए मेरा भी यही ख्याल है, हमें और उसका ख्याल के लिए हमारे पास एविडेंस है। 2013 के इंतखाबात को भी इन्होंने नहीं माना था, 4 सीटों का मामला था, उसको फैला के कमीशन भी बना, कमीशन ने कहा कोई धांधली के शवाहिद नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने धरना पूरा 1.5 साल जो है पहले 2014 को में तो मुअत्तल रखी हुकूमत, फिर पैनामा गया, फिर धरने शुरू हुए, मेरे ख्याल से 2 और धरने हुए, मतलब 35 PMLN पंक्चर की। भी, जी 35 पंक्चर भी दरमियान में एक रहे। और 35 पंक्चर भी बाद में फिर मान भी लिया कि झूठ था, ठीक है ना जी, मतलब ये याद रहे रिकॉर्ड के लिए कि जी पहले 35 पंक्चर। लेकिन वो झूठ का जो मोमेंटम होता है, कि आज भी आप किसी खसूसन ओवरसीज पाकिस्तानी आप भी चुके यही हैं अवैस, अब मिलते होंगे, आप उनसे पूछें, वो सबसे पहले आपको कहेंगे जी 35 पंचर जड़े ने ना वो लाइसन नजम साइटी ने, और वो बड़ा क्रुक है, वो बड़ा ये है, बड़ा वो है, क्योंकि वो उनके जेल में बिठा दी हुई है मास्टर ने, पाइट पाइपर ने। अच्छा, लेकिन बात ये कि यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन के रिजल्ट्स की बात नहीं है। सबसे पहली तो ये चीज है खान साहब क्यों डेस्परेट है। ठीक है, मोमेंटम देखिए, ये मोमेंटम अवैस, अगर ये मोमेंटम जो है खान साहब का इस वक्त है, कितनी सीट्स उनको दिलवा देगा? 50, 60, बगैर आशीर्वाद के, बगैर डायरेक्ट मेडलिंग के, बगैर ATMs के, बगैर महकमा ज़राअत के, बगैर खलाई मखलूक के, इससे ज्यादा सीट्स नहीं मिल सकती। क्या 50 सीटों से 70 सीट से गवर्नमेंट बनती है? कतई नहीं। चलिए 100 भी मिल जाएं, ठीक है, 100 सीट्स भी मिल जाएं, यू स्टिल नीड 172 सीट्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। ये बात सीटों के लिए नहीं, लहर की नहीं हो रही है। लहर तो वो अवामी लोग है ना, हमें उल्लू बनाने के लिए। ये बात है नवंबर में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की, ठीक है ना, कौन आर्मी चीफ को लगाएगा या एक्सटेंशन देगा? क्या वो शहबाज शरीफ देगा? अगर शहबाज शरीफ देगा तो जाहिर बात है कि वो तो फिर मामला पक्का हो जाएगा, क्योंकि कम से कम वो 1-2 साल तो आपको पता ना हनीमून पीरियड होता है, उसके बाद ही फटे होते हैं। अच्छा, और दूसरी ये बात है कि शायद ये भी ख्याल में हुए इमरान खान साहब के कि जी चूंकि मुझे आर्मी चीफ ने न्यूट्रल हो गए, पीछे हट गए, मैं छोड़ूंगा नहीं, तो इनको तो मैं एक्सटेंशन नहीं मिलने दूंगा, ठीक है ना, इसलिए कोई नया चीफ आए और वो करे, और वो इनके हाथों में, और यहाँ ये के अंदर कोई इदारे के अंदर कोई तगय्युरात हो जाए कि वो मतलब ही इज ट्राइंग टू टेक पाकिस्तान, ब्रिंग पाकिस्तान ऑन द ब्रिंक ऑफ ए सिविल कॉन्फ्लिक्ट
conflict between institutions. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے بارے میں بھی 1990s میں اس طرح کی باتیں کہا جاتے تھے کہ جو اداروں کا تصادم وہ کرا دیتے ہیں, اور انہوں نے وہ مشرف کو نکالا, اس سے پہلے جنرل جہانگیر کرامت کو فائر کر دیا تھا, وہ سارے آپ کو پتا ہے ساری باتیں, ان کا خمیازہ بھی بھگتا. لیکن اس حد تک میرے خیال سے کم ہی سیاستدان گئے ہیں. بیچاری بے نظیر بھٹو کو تو 2 بار نکالا, کبھی انہوں نے اس طرح کی باتیں نہیں کہی تھی, ٹھیک ہے نا, یا کبھی انہوں نے مار دیا. آج تک ان کی پارٹی نے, آج تک آپ کو پتا کہ کتنا میوٹڈ ان کا سٹانس رہا ہے اوور آل. تو یہ تو مطلب عجیب و غریب بھی کوئی انٹائٹلمنٹ ہے کہ جی چونکہ اتنے وہ ہینڈسم ہیں, اتنے وہ ایماندار ہیں سو کالڈ, وہ بھی اب کلیئر ہو گیا فراغ گوگی اور توشا خانہ کہ اپنے ہار اور گھڑیاں اور اربوں روپے کے پیسے جو ہیں, مجھے بتائیں نا جاوید, آپ کی پچھلے 3 سال میں کتنے اثاثے بڑھے ہیں, آپ پاکستان میں موجود ہیں, میرے خیال سے ڈکریز ہوا ہوگا. اوسطاً پاکستانیوں کی پر کیپٹا انکم پچھلے 4 سال میں اگر اعداد و شمار کے مطابق گھٹی ہے, 1/4 کم ہوئی ہے ہر پاکستانی کی انکم. یہ کون سے ایسے اسپیشل ہیرے اور نادر لوگ ہیں کہ ان کی 300% 200% ان کی آمدنی اور اثاثے بڑھ گئے ہیں؟ Of course it's corruption. One has to say it very clearly. لیکن میڈیا نہیں توجہ دے رہا, کیونکہ میڈیا کی جو اور اسٹیبلشمنٹ کے کا جو اور عمران خان کا جو ورلڈ ویو ہے, اس میں ان کے علاوہ باقی سب چور ہیں, ٹھیک ہے نا. بالکل. اور اس کو جی آپ بات ختم کریں. نہیں تو میں بس وہی میں لنک کر رہا ہوں بات. تو بات یہ ہے کہ وہ ڈیسپریشن یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ کون سی گورنمنٹ لگائے گا, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ میں اتنا پریشر ڈالوں کہ اسٹیبلشمنٹ کم از کم مجھے نہ بھی 2/2 دے ملنے دے, ان کو واپس آنے کا کوئی رستہ روکے, کوئی کولیشن کی ایسی چیز بنے کہ پھر ایک فرق آؤٹ کم ہو نومبر میں. اور یہ ساری گیمنگ وہاں پہ ہو رہی ہے. یا بے شک اسٹیبلشمنٹ خود آ جائے, کم از کم جو جن کو وہ چور ڈاکو سمجھتے ہیں ان کو نکالا جائے, اور اب اس کو انہوں نے ان بلیک اینڈ وائٹ کہہ ہی دیا ہے کہ یا میری حکومت ہو یا پھر ایٹم بم گرا دیا جائے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب اس میں سے کیا نکلتا ہے. آپ سے گفتگو کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے. آج آپ کا پہلا ہمارے ساتھ جو ہے وہ پروگرام تھا, لیکن امید ہے کہ آخری نہیں ہوگا. جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے اور ایسے مہمانوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی رہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.